अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आपने कभी सोचा कि क्या बात है कि और लोग नेकियों में इतने आगे बढ़ रहे हैं और ज़ौक़ और शौक़ से बढ़ रहे हैं, लेकिन हम इरादा करते हैं मगर हमसे अमल नहीं हो पाता। क्या बात है कि हम अमल में पीछे रह रहे हैं, नेकी में पीछे रह रहे हैं। ये बात हमें मालूम भी हो रही है, सता भी रही है। तो क्या वजह है इसकी? लोग रो रहे होते हैं, हमें रोना नहीं आता। क्या बात है कि लोग भाग भाग के अल्लाह ताला के मस्जिदों को आबाद कर रहे होते हैं, हमारा दिल नहीं करता जाने का। क्या बात है ऐसी कि जब इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं तो हमें लगता है कि इतनी लंबी पढ़ा दी और हम थक जाते हैं उसमें, जबकि हम दोस्तों के साथ मस्जिद के बाहर खड़े होके इतनी देर बातें करते रहते हैं, घंटों लग जाते हैं और हम उसमें नहीं थकते। क्या बात है ऐसी कि जब हम कोई दीन की मजलिस अटेंड कर रहे होते हैं तो दिल करता है कि बस जल्दी से ख़त्म हो जाए और हम घर जाएं और घर जाके अपने काम काज करें। काम काज करने में हमें दिक्कत नहीं होती मगर उस मजलिस में बैठने में दिक्कत होती है। क्या बात है कि हम थोड़ा सा कुरान पढ़ के ही थक जाते हैं, लेकिन जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो घंटों शॉपिंग करते रहते हैं, आधा दिन गुजर जाता है और हमें पता भी नहीं चलता वक्त कहाँ गया। और इधर ये हाल है कि हम सफ़े गिनते रहते हैं कब सिपारा मुकम्मल होगा। तो कोई तो वजह होगी। जब हम कहीं सुनते हैं कि पहले लोग इतना कुरान पढ़ लेते थे, इतनी नमाजें पढ़ लेते थे, इतना कुछ तस्बीहात में कर लेते थे, वो हमसे होता ही नहीं। वजह क्या है? क्यों हम नेकी के कामों में इतना थक जाते हैं? तो आज इसके ऊपर जरा गौर करते हैं और देखते हैं कि इन चीजों के पीछे वजूहात क्या होती हैं। हम इंशाअल्लाह ताला आज अपना जायजा लेंगे इसमें, क्योंकि ये बहुत अहम बात है। ये ऐसी चीज नहीं है कि जो इग्नोर की जा सके। देखिए, हमारे अगर सीने में दर्द हो तो हम फौरन कार्डियोलॉजिस्ट के पास भागते हैं कि कुछ ना कुछ मसला है। अगर हमारा नेकियों में दिल नहीं लग रहा तो फिर भी हमें ये सोचना चाहिए कि कुछ तो मसला हुआ है, कोई तो बीमारी है। खाना ना हजम हो रहा हो तो तब हम डॉक्टर से दवा लेने जाते हैं, लेकिन नेकी में पीछे रहने के ऊपर हमें क्या एहसास नहीं होता कि ये भी कोई बीमारी है जिसके लिए हमें फिक्रमंद होना है, हमें भागना है, देखना है कि ये क्या बात है कि मेरे साथ ऐसा क्यों। पहले तो याद रखिए कि इंसान के जिस्म में एक ऑर्गन ऐसा है जो बादशाह की हैसियत रखता है और वो दिल है। अगर ये दिल दुरुस्त हो जाए सारे आज़ाद दुरुस्त हो जाते हैं, और अगर ये खराब हो जाए तो सारा जिस्म खराब हो जाता है। तो मेनली इसका मतलब प्रॉब्लम दिल में है। और अल्लाह ताला तो दिलों को ही तो देखता है, क्योंकि हदीस में आता है कि अल्लाह ताला तुम्हारे मालों को और तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता कि किसके पास पैसा ज्यादा है, किसका घर कितना बड़ा है, किसका बिजनेस कितना फ्लरिश कर रहा है, या कौन कितनी हसीन है, कौन कितना हैंडसम है। अल्लाह ताला ये नहीं देखता, ये तो उसने खुद अता किया। अल्लाह ताला क्या देखता है? तुम्हारे दिलों की तरफ देखता है। किस दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह का खौफ है, इस दिल में नेकी के लिए रगबत है, और कौन सा दिल ऐसा है जिसमें सरकशी है, नाफरमानी है, शिर्क है, या गुनाहों की तरफ मीलान है। अल्लाह ताला दिल देखता है और आमाल को देखता है। कौन कितने अमल कर रहा है, कौन नमाजें पढ़ने में कितना भाग रहा है, कौन रोजे रखने में कितनी मेहनत कर रहा है, कौन क्या करता है, वो अमल अल्लाह ताला देखता है। तो लिहाजा दिल को अल्लाह ने देखना है।
اگر یہ دل بگڑ گیا تو پھر سارے کام ہی خراب ہو جاتے ہیں. نہ یہ آنکھیں صحیح کام کرتی ہیں کیونکہ آنکھیں پھر وہ دیکھنا پسند کرتی ہیں جو حرام ہے. نہ کان صحیح کام کرتے ہیں کیونکہ کانوں سے وہ سننا اچھا لگتا ہے جو جائز نہیں ہے. اگر دل خراب ہے تو زبان وہ بولنا چاہتی ہے جس بولنے میں خیر نہیں ہے، جو حرام باتیں ہیں. تو پرابلم سارا کا سارا دل کا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے دل میں کچھ مسئلہ آ گیا. وہ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے جب ہی نیکی میں دل نہیں لگتا. بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت سارے انعامات کیے مگر ان کے دل سخت ہو گئے. سخت دلوں کی بہت مذمت قرآن کریم میں آئی ہے. جب دل سخت ہو جائیں تو پھر نیکی کے کام میں ذرا بھی مزہ نہیں آتا، لذت نہیں لگتے وہ کام، ان میں کچھ ملتا نہیں ایسا کہ دل کا سکون بنے. سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہلاکت ہے، تباہی ہے، ویل کا لفظ آیا ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے دل کا سخت ہو جانا. ہم دل لیے پھرتے رہیں اور وہ سخت ہوئے میں اور ہم آرام سے بیٹھے رہیں کہ کوئی بات نہیں، کیا فرق پڑتا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. باقی لوگ آپ کی صورت دیکھتے ہوں گے، باقی لوگ آپ کے کپڑے، آپ کی جیولری، یا مرد ہیں تو وہ دوسروں کے بزنسز، ان کی انویسٹمنٹس، ان کے بڑے بڑے گھر یا گاڑیاں دیکھتے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ دل دیکھتا ہے. اور دلی اگر پتھر لے کے ہم پھر رہے ہیں، دلی اگر سخت اتنے ہیں، تو سوچیں کہ جس چیز پہ اللہ تعالیٰ کی نظر ہے وہی خراب ہو گئی تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے راضی کریں گے؟ کیا کریں گے ہم؟ تو لیٹ سی کہ ہمارے اندر تو وہ سمٹمز نہیں ہیں جو دل کی سختی کے بارے میں ہوتے ہیں. تو اس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، کچھ سمٹمز ہوتے ہیں. پہلے تو ان کے ذریعے ڈائگنوز کیا جائے، ان کے اوپر غور کیا جائے اور دیکھا جائے کہ کیا میں اس میں فال کرتی ہوں. یہ سارے سمٹمز بھی کسی میں ہو سکتے ہیں اور کسی میں اس میں سے 2-4 بھی ہو سکتے ہیں. اٹ ڈیپینڈس کہ کس کا دل کتنا سخت ہے. دیکھیں نا، کچھ چیزیں بہت سخت ہوتی ہیں جیسے لوہا ہے یا جیسے کوئی چٹان ہے. کچھ کم سخت ہوتی ہیں، ہوتی تو وہ بھی سخت ہے لیکن اتنی سخت نہیں ہوتی. مثلا لکڑی ہے، وہ توڑی بھی جا سکتی ہے، سخت ہے لیکن اتنی سخت نہیں ہے. زمین سخت ہوتی ہے لیکن زمین نرم بھی ہو جاتی ہے. تو کچھ چیزیں بہت سخت ہوں گی، کوئی دل بہت سخت ہوں گے، کچھ تھوڑے سے ابھی کم ہوں گے. ڈیپینڈنگ آن کہ کس میں سمٹمز کتنے ہیں اس کے مطابق آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ دل کتنا سخت ہوا ہے. تو پہلی نشانی دل کی سختی کی یہی ہے، جیسے میں نے ابھی آپ سے بات کی، کہ نیکی سے انسان جان چھڑاتا ہے. اذان ہوتی ہے تو دل تنگ ہونے لگتا ہے کہ ہائے پھر نماز کا ٹائم آ گیا. روزہ اتنا بھاری لگتا ہے کہ ہائے گرمیوں کے روزے کتنے مشکل ہیں. صدقہ دینا ہو، کوئی پوچھ لے، کوئی مانگ لے کچھ، تو ایسے لگتا ہے کہ جان اٹک گئی. حج عمرے کا کوئی شوق نہیں، تلاوت قرآن بور لگتی ہے. تو نیکیوں میں انسان کا جی نہیں لگتا. یہ پہلی نشانی ہے کہ دل سخت ہو رہا ہے. دوسری نشانی کیا؟ قرآن کریم کی آیات پڑھی جاتی ہوں لیکن انسان پہ کوئی اثر ہی نہ ہو، انسان ٹس سے مس نہ ہو. عذاب کی آیتیں آ رہی، قیامت کا ذکر آ رہا، مثلا عذاب کا، قوموں پہ عذاب کا ذکر آ رہا، اس طرح کے کئی تذکرے ہو رہے ہیں اور دل کہے کہ کب یہ ختم ہوگا، کیا مشکل ہے، کدھر پھنس گئے، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، ٹاپک تو چینج ہو جائے. تو جان پہ بنی ہوئی ہے اگر کہ یہ سننا پڑ رہا ہے، دل نہیں لگ رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ دل سخت ہو رہا ہے. اگر یہ قرآن کی آیات کانوں پہ بوجھ لگ رہی ہیں نا، تو دیر از اے بگ پرابلم. صحابہ کرام کو تو آخرت کا ذکر اتنا پسند آتا تھا، وہ تو ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ ہمیں آخرت کی یاد کراؤ. اور قرآن جب پڑھا جاتا تھا تو ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا.
آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں 7واں پارہ آپ شروع کریں، عیسائیوں کی بات وہاں پہ آئی ہے کہ انہوں نے قرآن کی آیات سنی تو کیا ہوا، ان کی آنکھیں بہنے لگی. تو ان کے دل نرم تھے نا، تو ان کی آنکھیں بہنے لگی. اور جب دل سخت ہوتے ہیں تو اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ آنکھیں جامد ہو جاتی ہیں. ابن قیم فرماتے ہیں جب آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے تو آنکھوں میں قحط پڑ جاتا ہے، یعنی آنکھیں آنسو نہیں بہاتی. نہ قرآن سن کے رونا آتا ہے، نہ آخرت کی باتیں سن کے رونا آتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے ذکر پہ رونا آتا ہے، نہ کوئی عذاب کی بات، نہ جہنم کی بات. اس چیز کو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، بلکہ الٹا دل اچاٹ سا رہتا ہے کہ کیا مشکل ہے. جبکہ سچے جو مومن ہوتے ہیں ان کے دل دہل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ان پہ اثر کرتا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ کافر جو تھے مکہ میں، کتنے بڑے بڑے کافر جو کہ پھر اسی قرآن سے وہ ایمان لے کر آئے اور صحابہ کرام بنے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے، اس لیے کہ ان کے دل ایسے نہیں تھے کہ سخت ہو چکے ہوں، ان کے دلوں پہ اثر ہوا. نیکسٹ نشانی اس کی یہ، اب آپ خود ساتھ ساتھ جائزہ لیتے رہیں کہ اللہ کے ذکر سے انسان غافل ہو، نہ تو کوئی تسبیحات کرے، نہ قرآن پڑھے، نہ اذکار کوئی کرے، تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دل سخت ہو گیا. حدیث میں آتا ہے وہ جو مسلسل اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ دل زندہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہ کرے وہ مردہ دل ہے. اس کا مطلب دل اندر سے مر گیا ہے. نیکسٹ جو سمٹم ہے وہ یہ ہے کہ گناہ کے کام اور حرام کام سامنے ہو رہے ہیں اور کوئی فرق ہی نہ پڑے، کوئی ناگواری نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی دل میں تنگی محسوس نہ ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے سامنے، میں اس محفل سے جلدی نکل جاؤں، میرا یہاں دل نہیں لگ رہا، مجھے پریشانی شروع ہو گئی ہے، دل میں ایک بے چینی سی آنے لگتی ہے کہ یہ کیا حرام کام ہو رہے ہیں. اگر ایسی پریشانی نہیں ہوتی نا دل میں تو دل سخت ہو چکا ہے. اگر کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، نہ تو دل بے چین ہو رہا ہے، نہ دل میں کوئی غصہ آ رہا ہے، نہ کوئی ٹینشن ہو رہی ہے، بس دل سخت ہو گیا. اپنے سامنے بے نمازیوں کو دیکھ رہے ہیں، بے پردہ عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، حرام لوگ کھا رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، بے حیائیوں کے کام ہوتے دیکھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی مجھے فرق ہی نہیں پڑتا. جیسے مجھے اپنی جاب کی ٹینشن ہوتی ہے، جیسے گھر کی ٹینشن ہوتی ہے، جیسے کہیں جانا ہو اپنے کپڑوں کی ٹینشن ہوتی ہے، اس طرح کی کوئی ٹینشن بھی گناہوں پہ نہیں ہے. لوگ گناہ کر رہے ہیں، اٹس اوکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو تسلیاں دینی پڑی کہ آپ اتنی زیادہ ٹینشن لیتے تھے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے شرک کی وجہ سے. ہمیں کوئی فرق نہ پڑے، ہم کسی ایسی جگہ پہ گئے ہوئے ہیں یا ایسے لوگوں میں رہتے ہیں تو منع کرنا تو دور کی بات، ہمیں برا ہی نہیں لگتا. تو یہ دل کی سختی کی علامت ہے. اگلی نشانی یا سمٹم کیا ہے کہ زندگی میں پریشانیاں آئیں، غم آئیں، مگر پھر بھی انسان اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، دعائیں نہ کرے، نہ توبہ کرے، تو دل سخت ہو گیا. اللہ تعالیٰ تو سختیوں میں مبتلا ہی اس لیے کرتا ہے لوگوں کو کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں. یہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا گلہ ہے وہاں پہ کہ کیوں نہیں لوگ رجوع کرتے اللہ کی طرف. اللہ تعالیٰ یہ مصیبتیں اس لیے بھیجتا ہے کہ آ جاؤ میری طرف، ہوش سنبھالو. یہ ویک اپ کالز ہوتی ہیں، اور کتنی بھی آفتیں آ جائیں، زلزلے آ جائیں، طوفان آ جائیں، تباہیاں ہو رہی ہیں، زندگی میں مسئلے آ رہے ہیں، بے چینیاں ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، لیکن اگر پھر بھی اللہ کے آگے نہیں روتے اور یہ نہیں کہتے کہ اللہ میں ہی گناہ گار ہوں، اے اللہ تعالیٰ یہ میرا ہی قصور ہے، اور اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والا ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا.
اس نے مجھ پہ ظلم نہیں کیا، یہ میرے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے. اگر انسان یہی نہیں کہتا، اگر انسان اپنے گناہوں کی طرف پھر بھی نہیں دیکھتا، ان سے توبہ پھر بھی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے آگے پھر بھی نہیں گڑ گڑاتا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دل سخت ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. تو لہٰذا یہ بھی ایک چیز ایسی ہے جس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دل سخت ہو رہا ہے. اسی طرح واعظ و نصیحت کا جب اثر نہیں ہوتا، جب کوئی بات کہتا ہے، کوئی بات نصیحت کی کرتا ہے، تو ایسے ہی ہے جیسے چٹان کے اوپر بارش برستی ہے تو پانی بہہ جاتا ہے اور پتھر وہیں کا وہیں رہتا ہے. اسی طرح کسی کا واز سن لیں یا کسی ہمدرد نے، خیر خواہ نے کوئی نصیحت کی تو بس دائیں بائیں دیکھ کے اٹھ کے چلے گئے، اور وہ انسان سخت زہر لگنے لگا، برا لگنے لگا، بجائے اس کے کہ یہ سوچتے کہ اس نے میرے ساتھ خیر خواہی کی ہے. انسان اسی کو برا سمجھنے لگتا ہے. ایسے ہی جیسے کہ آپ آئینہ دیکھیں اور اس میں آپ کو اپنے کوئی داغ دھبے نظر آئیں تو آپ آئینے کو ہی توڑ دیں، یہی حال انسان کو ہوتا ہے. اسی طرح جب دل میں شہوات، خواہشات کی بیماری لگ جاتی ہے، انسان اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے، تب بھی دل سخت ہو جاتا ہے. اور یہ بیماری ہے کہ پھر اس کے بعد اچھے کھانے بھی اس کے اوپر اثر نہیں کرتے. جو بیمار ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں کہ اس کو اچھا کھانا بھی دیں گے، پیور کھانا بھی دیں گے، آپ دیسی گھی دے دیں گے، وہ اسے اور بیمار ہو جائے گا. اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، بلکہ اس کی بیماری اور بڑھ جائے گی، وہ پہلے سے بیمار ہے. اسی طرح ایک دل کی سختی والے کو آپ نصیحت بھی کریں گے نا، تو وہ نصیحت ایک اچھی چیز ہے، لیکن وہ بھی اس کو ایک کڑوی گولی لگے گی، اس کو بری لگے گی، اس کو وہ بھی سوٹ نہیں کرے گی. تو یہ کچھ نشانیاں ہیں، کچھ علامات ہیں، کچھ سمٹمز ہیں دل کی سختی کے. اور آج کا دن میں آپ کو دیتی ہوں کہ آپ ان کے اوپر غور کیجئے اور دیکھیے، جانچیے اپنے دل کو کہ کہیں میرا دل سخت تو نہیں ہو گیا، اور اگر ایسا ہے تو پھر اس کا علاج کیسے کیا جائے، اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں، یہ انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے، اور اس کو دیکھیں گے کہ ہم کس طرح اس سے نکل سکتے ہیں. آج آپ کے سامنے جو ذکر میں رکھنا چاہتی ہوں، یہ وہ عظیم ذکر ہے، وہ بڑا ذکر ہے جو شیطان کو تھکا دیتا ہے، تھکا مارتا ہے، جو شیطان کی کمر کو توڑ کے رکھ دیتا ہے، اور جس پہ گارنٹی ہے کہ یہ بندہ ضرور جنت میں داخل ہو جائے گا، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ کا ذکر. لا الہ الا اللہ کا ذکر اتنا بڑا ذکر ہے، ہو سکتا ہے ہم اس کو اتنی بڑی بات نہ سمجھتے ہوں، مگر یہ اتنا بڑا ذکر ہے اس لیے کیونکہ اگر انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی جاتا ہے تو لا الہ الا اللہ کا کلمہ اس کو وہاں سے نکالوا دے گا. مگر جو آج سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ کہنے والے بھی 3 قسموں کے ہوتے ہیں. پہلی قسم وہ ہے جن کو سمجھ ہے کہ لا الہ الا اللہ ہے کیا، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے. وہ جانتے ہیں کہ لا کس کو کہتے ہیں، الہ کس کو کہتے ہیں، اللہ کیا چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کون ہے. یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں جو اگر جہنم میں چلے بھی گئے تو جنت میں جائیں گے. جو سمجھتے ہیں اس کو، جو جانتے ہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس چیز کا یقین ہے مجھے، اور غیر اللہ کے ہاتھ میں کچھ نہیں، اس کا یقین ہے مجھے. تو یہی ہے لا الہ الا اللہ، اس کو سمجھتے ہوں، یہ پہلی قسم کے لوگ ہیں. دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے مگر ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ پڑھ کیا رہے ہیں.
وہ جانتے ہی نہیں ہے، بس ان کو سکھا دیا بس کسی نے یہ کلمہ، ایسے ہی ہے جیسے طوطے کو رٹا دیا. حالانکہ یہ اس کائنات کی سب سے بڑی گواہی ہے جو آپ دیتے ہیں جس وقت آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. یہ سب سے بڑی گواہی ہے. آپ ایک گواہی دے رہے ہیں. آپ بتائیں کہ آپ گواہی کیسے دے سکتے ہیں جس چیز کا آپ کو علم ہی نہ ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کو کسی کورٹ میں گواہی کے لیے بلایا جائے، آپ کو اس بات کا ہی نہیں پتا، تو آپ کس چیز کی گواہی دیں گے؟ اور ہمارا بھی آج یہ حال ہو جاتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم کیا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ہم اس کی گواہی دے رہے ہیں. حالانکہ اس کا زبان سے بھی اقرار کرنا ہے، دل میں بھی اس کا اعتراف ہونا چاہیے اور اعضاء میں بھی عمل ہونا چاہیے، تب گواہی پوری ہوتی ہے. نہیں تو لیسٹ یہ ہے کہ کم از کم سمجھ تو ہو کہ یہ ہے کیا، تبھی یہ جہنم سے نکلوانے والا ہوگا. اور اگر سمجھ ہی نہیں ہے تو یقین کس چیز کا ہے؟ کیونکہ ہمیں قرآن و حدیث کے نصوص سے یہ پتا چلتا ہے کہ جس کے دل میں یقین ہو اس کلمے کا، تو یقین کس چیز کا ہوگا؟ جس کے بارے میں فہم ہی نہ ہو. یقین کیسے آ سکتا ہے جب پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم بول کیا رہے ہیں؟ اسی طرح ہمیں حدیث کہتی ہے جس نے سچائی کے ساتھ بولا ہو یہ کلمہ. سچائی کے ساتھ کیسے بولیں گے جب جانتے ہی نہیں کہ کیا رہے ہیں؟ پھر حدیث میں آتا ہے اخلاص کے ساتھ جس نے بولا ہو کلمہ. تو اخلاص کس چیز کا اخلاص؟ ہم تو جانتے ہی نہیں یہ الفاظ ہیں کیا، ہم تو جانتے ہی نہیں لا الہ الا اللہ ہے کیا. تو یہ سوچیں کہ یہ تو وہ کلمہ ہے جو کہ میزان کے ایک پلڑے میں اگر ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کا کلمہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ زیادہ بھاری ہوگا. اتنا وزنی ہے یہ کلمہ. آخر یہ جہنم سے ایسے ہی تو نہیں نکلوا دے گا، یہ اتنا وزنی ہے. اور جیسے سفیان ثوری نے فرمایا کہ ابلیس کی کمر توڑ دینے والا ہے. کیا مطلب ہے کمر توڑنے کا؟ یعنی ابلیس تو بالکل جھنجھلا جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، میں نے تو اس بندے کو اپنے راستے پہ لگایا تھا اور یہ تو جہنم سے نکل جائے گا، یہ تو میرے ہاتھ سے چلا گیا. اس کی ساری محنت غارت ہو جاتی جب انسان یہ کلمہ سمجھ کے پڑھتا ہے. تو اتنا بڑا یہ کلمہ ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، لیکن یہ تب بڑا بنتا ہے جب انسان کو سمجھ ہوتی ہے کہ میں کہہ کیا رہا ہوں، میں اپنے منہ سے ادا کیا کر رہا ہوں. اور سمجھ کے بغیر، معنی معلوم ہوئے بغیر یہ کلمہ بس زبان سے ایسے جیسے کسی نے رٹا دیا ہو اور ایسے بولتے جانا، یہ فائدہ نہیں دے گا. یہ تو طوطے کو بھی رٹایا جا سکتا ہے. تو یہ جب آپ سمجھ کے پڑھیں تب انسان کو کتنا فائدہ دے سکتا ہے یہ کلمہ. پھر تیسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ کلمہ پڑھتے بھی ہیں مگر عمل میں شرک بھی کرتے رہتے ہیں. ان کا عمل اس کلمے کے خلاف ہوتا ہے، اس لیے کہ شرک اور توحید دو الگ الگ راستے ہیں، یہ بالکل اپوزٹ راستے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کلمہ بھی پڑھے اور ساتھ ساتھ شرک بھی کرتا جائے. اگر وہ شرک کر رہا ہے تو پھر اس کو اس کے شریکوں کے حوالے ہی کر دیا جائے گا جن پہ اس نے بھروسہ کیا. تو ایسوں کا کلمہ پڑھنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. تو جب لا الہ الا اللہ کہیں آپ زبان سے، تو تب آپ کو اس کا یقین ہونا چاہیے کہ کوئی الہ نہیں ہے. پہلے نفی ہے پھر الا اللہ ہے، اور اس کو ایسے ہی پڑھیں جیسے بتایا گیا ہے. صرف لا الہ کہہ دینا یہ بھی کافی نہیں، صرف الا اللہ الا اللہ الا اللہ اس کی بھی گردان لگائے رکھنا یہ درست نہیں ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا ہم ویسے ہی پڑھیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ ہی سکھایا، صرف الا اللہ کہہ دینا نہیں سکھایا، صرف اللہ کرنا نہیں سکھایا. یہ کوئی اذکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا وہی ذکر کرنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتا دیا ہمیں. آخر کیا اس سے بڑھ کے بھی کوئی ذکر ہو سکتا ہے؟ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سکھا جائیں ہم اس کو چھوڑ کے خود اپنے ہی طور پہ ذکر بنا کے بیٹھ جائیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ والا ذکر بہت اچھا ہے، اللہ اللہ کرتی رہوں سارا دن. نہیں، میرے نبی سے بڑھ کے کوئی نہیں جانتا کہ کون سا ذکر ہمارے لیے سب سے زیادہ مفید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہترین ذکر قرار دیا لا الہ الا اللہ کو.
اور جو میں نے آپ کو اس دن سے کلمے کی تیسرا کلمہ بھی جس کو کہتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس میں بھی یہ لا الہ الا اللہ آتا ہے. لہٰذا اگر آپ اس کلمہ کو بھی پڑھتے جائیں تو آپ کا یہ بھی ذکر ہو جائے گا اور بھی افضل ترین اذکار آپ کر پائیں گے. اور آج کی جو دعا ہے اتنی عظیم دعا ہے، گارنٹیڈ جنت کی دعا، گارنٹیڈ، اس لیے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھا دی ہے یہ دعا. اور گارنٹی کیا چیز کی ہے اس دعا کے اندر کہ انسان اگر اس دعا کو کر لیتا ہے، صبح کو کر لے گا تو شام تک اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جنت کی گارنٹی ہے. اور اگر وہ شام کو کر لیتا ہے اور صبح سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو بھی اس کے لیے جنت کی گارنٹی ہے. اب آپ دیکھیں جیسے کہ کچھ چیزیں ہوتی نا، آپ کچھ دوائیں لیتے ہیں، آپ ان کو لیتے ہیں صبح کو، تو آپ کو ڈاکٹر نے کہا ہوا ہے کہ آپ نے صبح اور شام لینی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کا اثر آپ صبح کو لیں گے تو شام تک اس کا اثر رہے گا، شام کو لیں گے تو صبح تک اثر رہے گا. اسی طرح یہ دعا بھی آپ کو صبح کو لیں گے تو شام تک اس کی تاثیر رہے گی، اور شام کو کہیں گے تو صبح تک اس کی تاثیر رہے گی. لہٰذا آپ نے صبح اور شام اس دعا کو کرنا ہے. ایسے نہیں کرنا کہ بس ایک دفعہ پڑھ لی ہے اب اس کے بعد کافی ہے، اب کئی دن کے بعد جب خیال آیا تو اس وقت کر لی، تو یہ نہیں کرنا. آپ نے اس دعا کو یاد کر لینا ہے. آخر کیا بات ہے کہ ہم جس وقت ہمیں ٹیبلز یاد کرنے ہوتے ہیں، پہاڑے یاد کرنے ہوتے ہیں، تو وہ بھی ہم بڑے آرام سے یاد کر لیتے ہیں اور ساری زندگی وہ یاد رہتے ہیں. اور اسی طرح جس وقت ہمیں الفابیٹس یاد کرنے ہیں یا نمبرز یاد کرنے ہیں، وہ بھی ہم کو یاد تو نہیں کر کے آئے تھے، لیکن ہم نے جب ان کو سیکھنا شروع کیا تو ہمیں وہ آ گئے. تو کیا بات ہے کہ دعاؤں کے بارے میں ہم اتنے غافل رہتے ہیں کہ دعا کو ہم نہیں یاد کرتے اور کہتے ہیں ہمیں یاد ہی نہیں، لہٰذا چھوڑو اس دعا کو مانگنے کو. ایسے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو دعائیں مسنون ہیں، کچھ ضروری دعائیں ہیں، ان کو کم از کم ضرور یاد کر لیجئے. اس لیے کہ یہ دعائیں ہم نے صبح اور شام پڑھنی ہے، یاد ہوں گی تو کسی نہ کارڈ کی محتاجی ہوگی، نہ کسی چیز فون پہ دیکھنے کی محتاجی ہوگی، بلکہ انسان کو یاد ہو تو فوراً سے آپ نے اپنی میموری میں سے ان کو نکال کے اور ادا کر دیا. آپ لیٹے بھی ہوئے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ وضو سے ہیں یا بغیر وضو کے ہیں، کسی بھی حالت میں آپ ان دعاؤں کو مانگ سکتے ہیں. لہٰذا ان دعاؤں کو کبھی نہ چھوڑیں. یہ دعائیں انسان کے لیے بے حد فائدہ مند ہیں. اور یہ دعا کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اس دعا کو سید الاستغفار بھی کہتے ہیں، یعنی استغفار کی دعاؤں میں سب سے اوپر ٹاپ کی دعا یہ دعا ہے. استغفار کی جتنی دعائیں ہیں ان کی سردار یہ دعا ہے. اس لیے اس دعا کو مانگنا نہ بھولیں، کیونکہ انسان دیکھیں گناہوں کا پتلا ہے، گناہ تو انسان سے ہوتے ہیں. اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ سے استغفار مانگی گئی ہے، اور آپ جب اس نیت کے ساتھ بغیر بھولے کبھی اس دعا کو مانگیں کہ اللہ تعالیٰ میری اگر موت آ جائے تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں، اس نیت کے ساتھ مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا کرے گا. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کوئی بہت زیادہ عبادتیں نہیں کر سکتے، بہت زیادہ وہ یعنی دیر قیام نہیں کر سکتے، لیٹتے رہتے ہیں کیونکہ بیمار ہیں یا بہت ضعیف ہیں، وہ لوگ اس دعا کو ضرور مانگتے رہیں. اسی طرح کسی کو بھی اس کی موت کا نہیں پتہ ہے کون سا وقت موت کا آ جائے، لہٰذا
انسان کو ہمیشہ ان دعاؤں کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے، تاکہ جب بھی کبھی جانے کا وقت آئے انسان کو یہ نہ ہو کہ کاش میں نے یہ دعا پڑھی ہوتی، کاش میں نے یہ دعا مانگی ہوتی۔ بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں لیکن ہم نہیں کرتے، صرف اپنی سستی اور غفلت کی وجہ سے۔ تو ان دعاؤں کو چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو بھی اگر اس دعا کی آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ آپ کے اسکرین پہ آ رہی ہوگی، آپ اس دعا کو نوٹ کر لیجئے، اس دعا کا پرنٹ لے لیجئے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب سے قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔